नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद प्रोग्राम नज़रियात के साथ आपकी खिदमत में। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात जैसा कि आप तमाम लोग वाकिफ़ हो चुके हैं, इस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम ये कोशिश करते हैं कि अपने अतराफ़ व अकनाफ़ होने वाले कुछ पॉलिटिकल इशूज़, सोशल इशूज़ या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पर गुफ्तगू की जाए और इसका एनालिसिस किया जाए। इस एनालिसिस के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ लेकिन संजीदा किस्म के स्कॉलर्स की, इंटेलेक्चुअल्स की, या फिर पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फिर सोशल साइंटिस्ट की। इन हजरात को इस प्रोग्राम में पेश किया जाता है। प्रोग्राम नज़रियात में उमूमन हम लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को मदऊ नहीं करते, क्योंकि इनका एक मखसूस नज़रिया होता है और उनके जो नज़रियात होते हैं वो अब तक हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद से उनके जो आइडियाज़ हैं, ना ही वो मुल्क की तरक्की के लिए कुछ ज़्यादा काम कर सके और ना ही हिंदुस्तान की यूनिटी के लिए कुछ ज़्यादा काम कर सके। बेशक कुछ अच्छे लेजिस्लेचर्स भी हमारे हिंदुस्तान में या पॉलिटिकल लीडर्स पाए जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद कितनी है बखूबी तमाम लोग उससे वाकिफ़ है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम में स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स को मदऊ किया जाता है ताकि उनके नज़रियात से आपको वाकिफ़ करवाया जाए, क्योंकि इनकी जो रिसर्च होती है वो एक ऑथेंटिक रिसर्च होती है और दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो इन्हीं के रिसर्च पर रेजोल्यूशंस या डिसीशंस लेता है या पास करता है। दोस्तों, आज हम इस प्रोग्राम नज़रियात में गुफ्तगू करने वाले हैं वो एक अहम मौजू है, ख़ासकर हिंदुस्तानियों के लिए। स्पेसिफिकली आज का हमारा उन्वान होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंड मुस्लिम साइंटिस्ट। इस उन्वान पर हम आज गुफ्तगू करेंगे और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो एक्सपर्ट्स को हमने मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ अतियार साहब। प्रोफेशनली तो आप एक साबिका कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, मर्चेंट नेवी से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन फ़िलहाल आप गुज़िश्ता एक दहर से मुस्लिम साइंटिस्ट और इंडियन साइंटिस्ट के बारे में रिसर्च करते आ रहे हैं। आपने कई एक पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में भी आपने अपने पेपर्स पेश किए हैं। आपके बाजू में एक और हमारे साथ सीनियर डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट है, मैं बात कर रहा हूँ नवाब MM तकी खान साहब की। आप प्रोफेसर रह चुके हैं केमिस्ट्री, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री में। साहब मिसेस गांधी के ज़माने में 5 नुकाती जो प्रोग्राम होते हैं उसमें एक अहम आपने काम किए हैं। इनके साथ साथ हमारे फार्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ भी आपको मौका मिला CSIR में काम करने का। वैसे तो साथ में काम नहीं किए, लेकिन जो CSIR रिसर्च सेंटर है वहाँ पर बहैसियत एक लेबॉरेटरी डायरेक्टर आपने काम किया और उसी ज़माने में 1981 से लेकर 84 का वो ज़माना था। APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं वो भी साइंटिस्ट स्पेस रिसर्च लेबॉरेटरी के वो डायरेक्टर उस वक्त वहाँ पर थे। दोस्तों, प्रोग्राम नज़रियात में हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चलें, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है। उससे पहले कि मैं प्रोग्राम शुरू करूं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का स्पेसिफिकली जो हमारा उन्वान होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एंड मुस्लिम साइंटिस्ट। सबसे पहला सवाल मैं प्रोफेसर नवाब MM तकी खान साहब से करना चाहूँगा कि जब हम हिंदुस्तान की कोर्सेस देखते हैं, कोर्सेस की किताबें देखते हैं, तो अक्सर वहाँ गैलीलियो, एडिसन, आइंस्टाइन इस किस्म के हमें नाम पढ़ने को मिलते हैं। क्या वजह है? क्या हिंदुस्तान में कोई काबिल साइंसदान नहीं गुजरे या फिर कोई मुस्लिम साइंसदान नहीं गुजरे? क्यों इनका जिक्र कोर्सेस की किताबों में नहीं है? मैं सबसे पहला सवाल यही MM तकी खान साहब से करना चाहूँगा, आप इस पर रोशनी डालते चलिए। जी साहब। ये 3 नाम इसलिए अहम हैं कि गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन की ईजाद की और दूरबीन की मदद से उसने मुशाहिदा किया कि ये कि फ़ज़ा में जो सितारे और सैयारे फैले हुए हैं उनके क्या वसतें हैं। उसके अलावा गैलीलियो ने ये महसूस किया कि वो जो अरस्तु समझ के ज़माने में ख्याल किया जाता था
کہ زمین جو ہے مرکز کائنات ہے. گیلیلیو نے کہا کہ زمین مرکز کائنات نہیں ہے، بلکہ مرکز کائنات جو ہے ایک بہت بڑی گیلیکسی ہے، اور وہ جس سے اطراف ہر چیز گھوم رہی ہے. اور یہ جو انکشاف تھا گیلیلیو کا، اور کہ زمین مرکز کائنات نہیں ہے، یہ بہت بڑا انکشاف تھا اس زمانے کا. اس کے بعد نیوٹن کا زمانہ اس لیے اہم ہے کہ نیوٹن نے لاز آف موشن جو ہے حرکت کے قوانین کو جو وضع نے کیا، اس نے یہ پتہ چلایا کہ وہ حرکت قوانین جو زمین پر لاگو ہیں وہ دوسرے کائنات کے دوسرے جو پلانٹس ہیں ان پر بھی وہ لاگو ہیں. اور اس طریقے سے اس نے چاند گہن اور سورج گہن کے وقوع ہونے کے ٹائمنگ کا بہت ایکیوریسی کے ساتھ اس نے ایسٹیمیٹ لگایا. اور یہ کہ جو ہے قوانین جو ہے جو ہیں وہ ایسے ناقابل تبدیلی ہیں. اس کا دو طریقے سے اثر ہوا. ایک تو یہ کہ مادیت پرستی کا اس سے بڑا فرق پڑا، جس کے لوگ سمجھنے لگے کہ کائنات میں مادہ ہی ہر چیز اصل ہے. لیکن آئنسٹائن کا جب زمانہ آیا تو آئنسٹائن نے کہا کہ مادے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مادہ اور توانائی ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور مادہ توانائی میں اور توانائی مادے میں تبدیل ہو جا سکتی ہے. تو اس ریولوشن کے بعد پورا ایٹامک ایج اور نیوکلیئر ایج اور ساری کے ساری چیزیں، اور دوسرے یہ کہ اس نے اس کائنات کو 4 آبادی کائنات 4 ڈائمینشنل ورلڈ کسی تعبیر کی اس طریقے سے کہ 3 ڈائمینشنز جو ہے اسپیس کے اور 1 ڈائمینشن ٹائم کا. تو اس نے اس طریقے سے ٹائم کو بھی ایک ڈائمینشن قرار دیا. تو اس طریقے سے انسان کی تاریخ جیسا سوال یہ ہے کہ انہی لوگوں کے نام ہم کو پڑھنے کو ملتے ہیں، کیا مسلم سائنسداں یا ہندوستانی سائنسداں کیا ان چیزوں میں کنٹریبیوٹ نہیں کیے؟ نہیں، یہ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اتنا اہم ان کے کنٹریبیوشنز ہیں کہ اس لیول کے کنٹریبیوشن اس زمانے میں کسی کے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. لطیف صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہندوستان کی جو کتابیں، ہندوستان میں جو کورس کی کتابیں ہیں، اس میں اکثر جو ہے ہمیں ان لوگوں کے نام نظر آتے ہیں، کوئی ہندوستانی سائنسداں یا پھر مسلم سائنسداں کے نام نظر نہیں آتے. آپ کیا اس پر نظریات رکھتے ہیں؟ میرا اس پہ نظریہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے ہندوستانی ہسٹری کو دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہم پہ جو ہے برٹشوں نے حکومت کی. جی. اس کے بعد میں جو ایجوکیشن کریکولم تھا، کیونکہ اسکول کا دور نہیں تھا، مدرسہ یا جو ہے مکتب کا نظام تھا. ہندوستان میں جو ہے پنڈتوں کے جگہ یا جو ہے انٹلیکچوئل کے جگہ جا کے انڈیویجولی پڑھا جاتا تھا، اسکول کا نظام نہیں تھا. تو یہ ایجوکیشن سسٹم جو بنایا گیا وہ برٹشوں کا بنایا ہوا گیا ہے. انہوں نے ہمارے لیے کریکولم ڈیولپ کیا. تو کریکولم یہ لوگ نے جب ڈیولپ کیا تو وہ کریکولم میں وہ نام کو انکلوڈ کیے اور یہ نام کو اومٹ کیے. لیکن چند نام ایسے ہیں جو وہ چاہ کے بھی اس کو اومٹ نہیں کر پائے، تو وہ ناموں کو جو ہے انہوں نے بدل کر اس ناموں کو پیش کیا ہمارے ساتھ. جی جی. مثال کے طور پہ کچھ نام گنوا سکتے ہیں کہ کون سے ایسے نام تھے؟ جسے الخوارزمی جو نام ہے، الخوارزمی الگوریدم کے نام سے جانا جاتا ہے. الجبرا جو ہے کتاب المقابلہ فی الحساب الجبر سے الجبرا ہے. اگر آپ تیسری یا چوتھی یا 5ویں جماعت کی کتاب میتھمیٹکس کی اٹھائیں گے تو آپ کو جو ہے الجبرا ملے گا. لیکن کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ یہ مسلم سائنسدان ہیں. اسی طریقے سے ابن الہیثم کا نام الہیزن کے نام سے جانا جاتا ہے. الہیزن کا جو سائنس میں 7th کی ٹیکسٹ بک میں ان کا نام مینشن ہے، انوینشن آف پینول کیمرا. جابر ابن حیان کا نام جیبر سے جانا جاتا ہے. ابن سینا کا نام ایوی سینا کے نام سے جانا جاتا ہے. الرازی کا نام ریزس کے نام. ایسے کئی سائنسدان ہیں جن کے نام جو ہے انگریزی نام سے جانے جاتے ہیں، اور ہم کو جب یہ پڑھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی انگریز سائنسدان ہے. جی. ان چیزوں پر تقی خان صاحب آپ کا کیا تاثرات ہے کہ کیا یہ جو لطیف صاحب فرما رہے ہیں اس میں کس حد تک سچائی ہوگی یا کیا؟ بالکل صحیح ہے کہ یہ مسلم سائنسدانوں کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ تقریباً 710
AD سے شروع ہو کر عیسوی سے شروع ہو کر تقریباً اور ایک 800 سال اس میں 1300 یا 1400 تک چلتا رہا. اور اس دوران میں مسلم سائنسدانوں نے جو کام کیا وہ اتنا ان کا کام جو ہے بہت اتنا اچھا تھا اور اتنا فنڈامنٹل تھا کہ وہ کام جو ہے وہ کو بعد میں وہ ہنری ڈیوپون جو ہے سو ایک سائنٹسٹ ہے اس نے لکھا تھا کہ جو ہے دی میکنگ آف ہیومینٹی. اور میکنگ آف ہیومینٹی میں اس نے کہا کہ جتنے یورپ کی جو ترقی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اسلامی علوم جو ہے وہ یورپ میں ٹرانسفر ہوئے اور اسلام کا وہ یورپ کا وہ عہد بیداری نہیں تھا. ڈارک ایجز تھا یورپ کا جس میں وہاں پر پرانے ٹریڈیشنز کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں سمجھی جاتی تھی. اور اس کے علاوہ سب میں بڑا نقصان جو پہنچا ہے سائنس کو یورپ میں اس وجہ سے پہنچا ہے کہ مذہب کو اور سائنس کو انہوں نے بالکل الگ کر دیا کہ سائنس کا اور مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طریقے سے یہ جو دو نظریات الگ الگ بڑھنے لگے تو مادیت پرستی کا اس میں بہت بڑا ہاتھ رہا اور پھر دنیا ساری مادیت پرست ہو گئی. لیکن اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے کہا کہ دیکھو فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، یہ سورہ روم کی آیت نشان 33 ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری وہی فطرت ہے جس پر میں نے کائنات کی فطرت بنائی گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کی فطرت میں اور انسان کی فطرت میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اس طریقے سے کہ جو ہے جو قوانین فطرت ہے وہ سب انسان پر بھی لاگو ہیں. اس طریقے سے مذہب اور معقولیت یہ دو جو چیزیں تھے اسلام میں ساتھ ساتھ چلتے رہے، مگر دوسرے مذاہب میں مذہب اور معقولیت دونوں الگ الگ ہو گئے. تو مذہب اور معقولیت کا جو ساتھ تھا اسلام میں اس سے لوگوں کو یہ موقع ملا کہ غور کریں. اس کے علاوہ خود قرآن میں آیتیں ہیں، اس میں سورہ روم کی کئی آیتیں ہیں 20 سے 30 تک آپ ذکر کیے کہ مختلف قسم کے فینومینا آف نیچر کا ذکر ہے کہ چاند، ستارے، سورج، یہ کہکشاں اور جو ہے آتش فشاں پہاڑ، یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ انی ذالک آیات لقوم یعقلون، انی ذالکم لآیات لقوم یسمعون، یہ سب ان کے لیے ہے جو صاحبان عقل ہے، صاحبان فہم ہے. تو اسلام چاہتا ہے کہ ایک ایسے کردار پیدا ہو جس میں ریشنالٹی ہو، ریزن ہو، اور وہ پھر مذہب کی پابندی بھی کرے جو ہے. تو یہ سب سارے کمبینیشن کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب یہ ابھی اندھیرے میں تھے تو اسلام آگے بڑھنے لگا اور قرآن پر غور ہونے لگا اور کائنات پر غور ہونے لگا اور مختلف سائنٹسٹ پیدا ہوئے اسلام میں جو تقریباً 800 سال تک یا 700 سال تک اسلامی دنیا پر پوری دنیا پر چھائے رہے اور ان کی وجہ سے سارا تمدن پھیلا جو ہے مغرب کے. بہرحال یہ تمام چیزیں ہوئی اور جیسا صاحب نے فرمایا کہ اسلام کو لے کر کے بعض اوقات یہ بھی چیزیں لوگوں نے غلط انٹرپریٹیشن کیا تھا کہ ہم سائنس سے دور ہوتے چلے گئے. اس کی بھی کیا وجوہات تھی، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. اس سے پہلے میں لطیف صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ ایک ڈارک ایج بھی ہے، وہ ایج کیا تھی اور اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس پر آپ ذرا روشن ڈالتے چلیں. جی سر. ڈارک ایجز، ڈارک کا وقت اس کے الفاظ سے ہی اس کا مطلب نکال سکتے. ڈارک کا مطلب ہوتا ہے کالا یا جو جہاں پر کوئی روشنی نہیں ہے. جی. تو یورپ جو ہے اس کو ڈارک ایجز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ 8ویں صدی سے لے کے وہ 16ویں صدی یا 15ویں صدی جیسا 800 سال سے 1000 سال 800 سال تک مانا جاتا ہے، 14ویں صدی تک. تو 14ویں صدی تک یہ یورپ میں ڈارک تھا، اسی لیے وہ لوگ وہ پیریڈ کو ڈارک ایجز. لیکن یہ گولڈن پیریڈ آف اسلام تھا. اسلام میں اس کو گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے. جو یورپ میں ڈارک ایج مانا گیا اس کو اسلام کا جو ہے وہ گولڈن پیریڈ تھا. یا اسلام کا گولڈن، یہ اب اسلام کا جو ہے ڈارک پیریڈ چل رہا ہے میرے حساب سے، جہاں پر ریسرچ اور انٹلیکچوئل جو جس حساب سے ہونا چاہیے وہ دور کا وہ نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس ڈارک ایج میں یورپین کنٹری میں جو تھا وہاں پہ اسلامک سائنٹسٹ کا جو ہے اسلام سے جڑے جو سائنٹسٹ تھے ان کا
گولڈن پیریڈ چل رہا تھا. جی میں تقی خان صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجوہات تھی جو جیسا آپ نے فرمایا کہ 700 سے لے کے 1300 تک اس پیریڈ میں گولڈن ایج تھا, پھر اس کے بعد کیوں زوال آیا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں صاحب؟ یہ کہ اقبال کا شعر ہے کہ میں تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس اور رباب آخر. تو سب لوگ علم سے ہٹ کر جو ہے دوسرے ان کے مصروفیات ہو گئے اور عیش و عیشت میں وہ اس طریقے سے مبتلا ہو گئے کہ جتنے آپ دیکھیے جتنے ڈائناسٹیز ہیں ان کی تاریخ پر غور کیجئے کہ سوائے شمشیر و سنا اول تو تھا, اس کے بعد طاؤس اور رباب آخر. تو اس طریقے سے یہ جو عیش و عشرت میں مسلمان مبتلا ہو گئے. جی تو اپنے جو اسلام کے جو بیسک جو نظریات تھے اور اسلام کے جو بیسک نظریات کے علاوہ اسلام جو چیزیں منوانا چاہتا تھا اور جو تبدیلیاں لانا چاہتا تھا ان تبدیلیوں سے بالکل الگ ہو گئے تقریباً اس طریقے سے, اور ان کی زندگی جو ہے بالکل وہ تو صورت میں تو مسلمان نظر آتے ہیں لیکن جو ہے وہ بس وہ کچھ اسلامیت انہیں باقی نہیں رہی. جی بہرحال لطیف صاحب آپ کیا میں تقی خان صاحب سے یہ بات سے وہ رکھتا ہوں, اتفاق رکھتا ہوں کہ بات صحیح ہے کہ ہم لوگ نے جو تعلیم اور ہماری جو تربیت کا نظام تھا ہم اس کو چھوڑ چکے تھے. آج ہماری تعلیم اور تربیت میں آپ چاہے ہندوستان کے مسلمانوں کی سچر کمیٹی ہمارے سامنے ہے, تو ہماری تعلیم اور تربیت, ہم جب تعلیم اور تربیت کو ہمارا مقصد بنائے تھے اور اس کو تعلیم اور تربیت کو ہم بہتر طریقے سے پڑھ رہے تھے کر رہے تھے تو ہم جو ہے پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے. وہ دنیا میں حکومت کرنے کا ایک نظام میرے حساب سے, میری ریسرچ سے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے جس طریقے سے جو ہے ہندوستان نے ایک دو تینویں صدی میں جو ہے حکومت کی تھی, ہندوستان ایک بڑا ملک رہا اور جہاں یہاں پر جو ہے بڑا ریسرچ بھی ہوا, آریہ بھٹا, بھاسکرا, بھٹاچاریہ جیسے سائنسدان یہاں پر ہوئے. اس کے بعد میں آپ اگر گریک سویلائزیشن دیکھیں گے تو ارسٹوٹل, پلوٹو جیسے سائنسدان وہاں پر ہوئے, تو وہ دور کا جو ہے رومن اور گریک جو ہے رول کر رہے تھے. اس کے بعد میں مسلم سائنسدانوں کا آپ پیریڈ دیکھیں گے تو وہ بھی گولڈن پیریڈ تھا. اس کے بعد میں اگر آپ یورپ میں جائیں گے نیوٹن, گلیلیو جیسا جو ہے وہ سائنسدانوں کا جو ہے گولڈن پیریڈ دیکھ رہے ہیں. آج آپ امریکہ کا گولڈن پیریڈ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیونکہ سارا ریسرچ اور انوینشن وہاں پر ہو رہا ہے. تو میرا ماننا مقصد یہ ہے کہ انوینشنز اور ریسرچ جہاں پر زیادہ ہوتا ہے وہی جو ہے سویلائزیشن دوسری حکومتوں دوسرے کنٹریوں پہ رول اور حکومت کرتا ہے. جی میرا اگلا سوال تقی خان صاحب سے ہوگا کہ ہمیں جاننا چاہیں گے کہ آپ جب مسلم سائنسداں کے بارے میں دیکھتے ہیں یا ان کے اوپر آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کے نظر میں کون سے اہم مسلم سائنسداں کا نام آتا ہے اور ان کے کیا انوینشنز رہے یا پھر کیا کنٹریبیوشن رہا سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں؟ اس پر میں چاہوں گا صاحب تفصیلی روشنی ڈالیں. جی نہیں, ہمارے جو پرانے جن جو گولڈن پیریڈ کا ذکر کیا گیا وہ تو ان کا کنٹریبیوشن تو بالکل مسلمہ ہے. جی اور پوری دنیا ان چیزوں کو مانتی ہے کہ الجبرا جو ہے خود لفظ جو ہے کس کا عربی اس کا اوریجن ہے اس طریقے سے, اور ٹریگنومیٹری جو ہے سب وہ علم مثلث یہ بھی مسلمانوں کا نکالا ہوا ہے, اسے اس زمانے میں انوینٹ کیا ہوا ہے کیونکہ ہائٹس آف ماؤنٹینس معلوم کرنے کے لیے ان کو جو ہے وہ ڈسٹینسز اور سائن ٹیٹا کی ٹین ٹیٹا کی ضرورت تھی. تو یہ سارا ٹریگنومیٹری اور جیومیٹری اس طریقے سے, اور اسلام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ رہا ہے کہ اسلام سے پہلے ساری کائنات جو ہے 2 ڈائمینشنل سمجھی جاتی تھی. جی گریک جتنا ورلڈ تھا سارا 2 ڈائمینشنل تھا, 3rd ڈائمینشن کا کوئی پتہ نہیں تھا اس میں. جی اسلام نے سب سے پہلے 3rd ڈائمینشن کا ذکر کیا قرآن میں کہ کل آسمان کا جو ارینجمنٹ ہے وہ
الذی خلق السماوات والارض طباقا، سورہ ملک کی آیت ہے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو تہ بتہ پیدا کیا ہے. تو تہ بتہ کا جو کانسیپٹ تھا تھرڈ ڈائمنشن کا، یہ بڑا ریولیوشن تھا اسلام کا. جی اور اس کا کافی اثر پڑا مسلم آرکیٹیکچر پر، مسلم کیلیگرافی پر. یہ تھرڈ ڈائمنشن کا جو ہے تصور، اور اس کے بعد خصوصاً آرکیٹیکچر پر جو ہے جو بڑے بڑے اس زمانے کی عمارتیں تیار ہوئیں جو ہے سلطان، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سیمیٹری اور ڈائمنشنز اور اس طریقے سے تھرڈ ڈائمنشن کا جو تصور تھا وہ یہ بڑا کارآمد ثابت ہوا. جی. اور بہرحال ابھی میں عرض کروں گا کہ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم قرآن کو اچھی طریقے سے سمجھ نہیں سکے اور قرآن کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے. جی آج اگر آپ قرآن پر غور کریں، میری کم معلومات اور کے باوجود میں یہ کہنے پر آج میں سمجھتا ہوں کہ میرے نظریات میں جی کوئی کسی قسم کی ڈائیکاٹمی نہیں ہے کہ آج تک قرآن کی کسی آیت کو سائنس کا کسی نظریے نے ریجیکٹ نہیں کیا ہے. جی اور ہر آیت اپنے مقام پر ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو وہ جو چیزیں اور جو سسٹم جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. بے شک ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ جو کریٹر ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہے، اور انہی کی طرف سے وہ کتاب اتاری گئی ہے. تو تمام پیشن گوئی جو ہے یا پھر دنیا یا کائنات کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ بالکل اگر سائنس اس میں کسی بھی طریقے سے ریسرچ کر لے تو وہی نتیجہ سامنے آئے گا. میں لطیف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب مسلم سائنسداں یا ہندوستانی سائنسداں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آپ کے نظر میں ایسے کون سے سائنسداں ہیں ان سے جو آپ کے پہلے سوچ میں آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ ہندوستانی سائنسداں تھے، یہ مسلم سائنسداں تھے جنہوں نے اس قسم کا کنٹریبیوشن سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کیا ہے؟ میں آپ سے درخواست کروں گا اس کو تفصیلی روشنی ڈالیں. ہندوستانی سائنسداں کے بارے میں ہم جانتے ہیں آریہ بھٹا ہے جو ہمارا خاص طور سے آریہ بھٹا کا جو کنٹریبیوشن رہا ایسٹرونومی میں وہ بھی قابل تعریف ہے. اسی طریقے سے سچترا کا ہے، برہما گپتا کا ہے. تو ایسے سائنسدان گزرے ہیں جو میکس اور سائنس، اسی لیے آپ اگر جب دیکھیں گے ہندو عربک نیومریکلز 1 2 3 کو کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان نے اس کو بنایا تھا اور عرب نے اس کو استعمال کرنے کی چیزیں بتائی تھی، اور عرب اس کو سارے دنیا کو جو آج 1 2 3 ہم یوز کرتے ہیں وہ عرب کی دین ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا میتھمیٹکس کیلکولیشن سب سے آسان ہے. اگر اس سے پہلے کا آپ کیلکولیشن کچھ دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف جو ہے رومن کیلکولیشن لگتا ہے جو کراس اور 1 2 اس میں. تو آپ اگر اس میں کسی بھی بچے کو کیلکولیشن کرنے دے دیں گے تو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی اور وقت بھی اس میں سب سے زیادہ لگے گا. تو ایسے مسلمان سائنسدانوں میں بھی کئی نام ہیں. جابر ابن حیان جس کا نام ہے جیبر کے نام سے جانا جاتا ہے. الکیمی میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ڈسٹیلیشن کرسٹلائزیشن میں. تقی خان صاحب خاص طور سے کیمسٹری کے پروفیسر ہے جو امپورٹنٹ آج ہاں ڈسٹیلیشن کا جو ہے 4000 استعمال ہے. بغیر ڈسٹیلیشن کے نہ ہمارے پاس پیٹرول ہے، نہ ڈیزل ہے، نہ کیروسین ہے. یہاں تک کہ ہم جو ایتر لگاتے ہیں وہ بھی ڈسٹیلیشن پروسیس ہی ہوتا ہے. تو یہ ہماری دین رہی ہے. 21ویں صدی میں بھی یہ پروسیس آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے. اسی پروسیس سے جو ہے آج سارے کام ہوتے ہیں. اسی طریقے سے ابن سینا ہے جو میڈیکل سائنس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن رہا. ان کی ایک کتاب رہی قانون فی طب جس کو کینن آف میڈیسن کے نام سے انگریزی میں ابھی بھی اویلیبل ہے. یہ 500 سال تک میڈیکل سائنس ٹیکسٹ بک مانی جاتی تھی. یورپ میں پڑھائی جاتی تھی. یورپین میڈیکل سائنس کی جو ہے ایز اے ٹیکسٹ بک تھی اور اس کو جو ہے بائبل کا درجہ دیا گیا تھا کیونکہ اس میں لکھا ہوا میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ ہر جو ہے لفظ سچا تھا. تو اسی طریقے سے ابھی ایک سائنسدان کا خاص طور سے میں ذکر کرنا چاہوں گا ابن الہیثم کا. 2015 جو ہے انٹرنیشنل یونیسکو نے انٹرنیشنل ایئر آف لائٹ 2015 کو جو ہے ڈیڈیکیٹ کیا ہے کہ لائٹ سے ہمارے زندگیوں میں کیا کیا تبدیلیاں ہیں، چاہے میڈیکل سائنس ہو یا کیمریز ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے آج ہماری زندگی کی تبدیلیاں لانے میں ہیں. تو انہوں نے ایک سائنٹسٹ کو بہت ریکگنائز کیا ہے جس کا نام ہے ابن الہیثم. الہیزن کے نام سے جانا جاتا ہے. الحمدللہ ہم ہندوستان میں اسی سائنسدانوں کے اوپر کوئز کمپٹیشن کرائیں گے. یونیسکو سے ہم لوگ اسی ٹاپک کے لیے ٹائی اپ کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میرا اگلا سوال تقی خان صاحب سے ہوگا کہ ہندوستانی
سائنسداں یا پھر ہندوستان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کس قسم کا کنٹریبیوشن کیا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں، آپ کا نظریہ اس پر کیا ہے؟ جی سر. دیکھیے، جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، میں ابھی وہ انٹرنیشنل سائنٹسٹ جو ساری دنیا میں جس کے نظریات جو ہے مانے گئے، وہ سر سی وی رامن. جی. سی وی رامن کا جو ریسرچ تھا اس زمانے میں جو ہے، بالکل چھوٹے سے ایکوپمنٹ کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ نور کے جو ہے جو ارتعاش میں جو ہے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد اس قسم کا لیکچر میں نے کسی سے آج تک نہیں سنا تھا. جو میرے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ انڈین اکیڈمی آف سائنسز کے وہ یہاں پر پریسیڈنٹ تھے رامن، اور حیدرآباد میں اس کی میٹنگز ہوا کرتے تھے، وہ یہاں آتے تھے. اور زمانے میں ہمارے پاس بڑے مشہور جو ہے یہاں کے ریاضی دان رضی الدین صدیقی ہوا کرتے تھے، جس کو رامن نے انوائٹ کیا تھا کہ وہ آ کر وہ اس کے فیلو ہو جائیں. جی. اور خیر رضی الدین کا پولیٹیکل نظریات کی وجہ سے ان کو وطن چھوڑنا پڑا. جی. لیکن جب وہ واپس ہوئے اور 1974 میں جب یہ اس کی اکیڈمی کی گولڈن جوبلی ہوئی تھی، تو رضی الدین صدیقی سے میرا بالمشافہ ملنے کا موقع ملا اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے فیلو تھے، آج میں بھی اس کا فیلو ہوں. جی. اور اس طریقے سے ہم دونوں اس اکیڈمی کے فیلو ہیں، اور یہ سب مسلم کنٹریبیوشن کی نشانی ہے کہ جو ہے یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہم کو ہمارے ورک کو ریکگنائز کیا گیا ہے. جی. میں ایک بات جو کہتا چلوں، اس میں یہ میری اپنے ملک کی کوئی خوشامد نہیں ہے، لیکن حقیقت کا اظہار کر رہا ہوں میں، یہ کہ یہاں پر جو ترقی کے جو چانسز ہیں اور آگے بڑھنے کے جو چانسز ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جی. بشرطے کہ جو ہے اس مقام پر وہ انسان پہنچے کہ وہ بالکل انیویٹیبل ہو جائے، تو اس کے لیے اس کا مقام ہمیشہ یہاں پر رہتا ہے. جی. بہت اچھی بات صاحب نے فرمائی ہے کہ ہندوستان میں جو ریسرچ کا معاملہ ہے یا پھر سائنسدانوں کی ترقی کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس حد تک آپ کو جانا ہے، اس قابلیت کو آپ کو حاصل کرنا ہے. پروگرام میں ہم گفتگو ضرور جاری رکھیں گے، لیکن اب وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. تو صرف منصف ٹی وی پر ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ تمام کا پروگرام نظریات میں خیر مقدم ہے. میں ہوں اعتماد، آپ کا میزبان. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کنٹریبیوشن آف انڈین اینڈ مسلم سائنٹسٹ ان دا فیلڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو ایکسپرٹس موجود ہیں. سب سے پہلے میرے سیدھی جانب ہے محمد عبداللطیف عطیار صاحب. آپ پروفیشنلی ایکس کمیونیکیشن آفیسر ہیں، مرچنٹ نیوی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ گزشتہ تقریباً ایک دہے سے ریسرچ کر رہے ہیں انڈین اور مسلم سائنٹسٹ پر کہ ان کے کیا کنٹریبیوشنز رہے. آپ کے بازو میں ہے ایک ڈسٹنگوش سائنٹسٹ، میں بات کر رہا ہوں نواب ایم تقی خان صاحب کی، جو پروفیسر رہ چکے ہیں کیمسٹری کے، اور CSIR میں یعنی ایک ریسرچ سینٹر جو ہے ہندوستان کا ایک مشہور ریسرچ سینٹر ہے، 1981 سے لے کے 84 تک فارمر پریسیڈنٹ APJ عبدالکلام صاحب کے ساتھ، جو عبدالکلام صاحب اس لیبارٹری میں ایک لیبارٹری کے ڈائریکٹر تھے، تو وہی اسی حساب سے MM تقی خان صاحب بھی اسی لیبارٹری میں ایک ڈائریکٹر تھے. دوستو، پروگرام نظریات میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. میں اگلا سوال MM تقی خان صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں جب سر سید احمد خان صاحب نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کی، تو وہاں پر ان کو کفر کا بھی فتویٰ لگ گیا تھا. جیسا گفتگو کے دوران تقی خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جب قرآن شریف کی بات کی جائے تو اس میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کئی علوم کے بارے میں اس میں چیزیں بتائی گئی ہے، لیکن وہ ایسا کون سا دور آ گیا تھا کہ مسلمان اس چیز کو بھولتے چلے گئے اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ہوتے چلے گئے، مذہب کے نام پر ہی انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو دور کر دیا. آپ کا نظریہ اس پر کیا ہے، میں جاننا چاہوں گا. جی صاحب. تقی خان صاحب.
جی وہ میں نے اس سے کہا تھا کہ مسلمان جو ان چیزوں سے دور ہو گئے ان کی خود کیا کہیے کہ وہ کم مائیگی کا وہ مظاہرہ تھا، اور جو ہے وہ حالانکہ ٹیلنٹس وغیرہ میں کسی سے کم نہیں ہیں جی لیکن وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ میں یہ چیز آپ سے عرض کروں گا کہ ہندوستان میں سائنس کی ترقی جو اس مقام پر ہے آج، کہ اقبال کہا تھا کہ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اس کی ترقی کا راز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کی یہ جو تقریباً کوئی 35 لیبارٹریز ہیں، جن کا میں ایک لیبارٹری کا ڈائریکٹر تھا، ابوالکلام دوسری لیبارٹری کے تھے، یہ سارے کے سارے لیبارٹریز کی صدر جو ہے وہ ہمیشہ پرائم منسٹر آف انڈیا ہوا کرتا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے جی پرائم منسٹر آف انڈیا اس کا صدر ہے۔ سارے پروگرام بنتے ہیں اس کے طریقے سے، اور یہ 45 لیبارٹریز اس قسم کی ہے کہ ایک سوئی سے لے کے اس راکٹس تک، اور جو ماڈرن فیلڈس ہیں ٹیکنالوجی کے، کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو اس سے جو ہے جو ان لیبارٹریز میں وہ کور نہیں ہوتا، اور انٹرنیشنل کوالٹی کا ریسرچ یہاں سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ریسرچ پبلش بھی ہوتا ہے، اور گوگل پر، اور اس پہ آپ جا کر دیکھیے، میرے خود پبلیکیشن گوگل پر ہیں، اس میں جی tqiqan.com پہ جو ہے گوگل پہ، تو اس طریقے سے یہ جو سرپرستی رہی ہے لیبارٹریز کو جو ہے پرائم منسٹر کی، اور دوسری بات یہ تھی کہ سال میں 2 مرتبہ وہ مسز گاندھی خصوصاً میٹنگز کیا کرتی تھیں، اور سارے ڈائریکٹرز 45-46 لیبارٹری کے جو ڈائریکٹرز ہیں سب سے پرسنل ملاقات کرتی تھیں اس میں، جی اور مسائل دریافت کرتی تھیں کہ کیا مسائل ہیں، اور کس چیز کی ضرورت ہے، اور کیا ہے، اور کس حد تک جو ہے، اور ہر ایک کو ایک ٹارگیٹس دیا جاتا تھا کہ ان ٹارگیٹس کو پورا کیا جائے جیسا، تو ہر چیز ٹارگیٹڈ ہوا کرتی تھی، اور جس طریقے سے جو 5 سالہ منصوبہ بنتا تھا، اور اس کا ایئرلی جو پروگرام، وہ سارے کا سارا اسپانسر، وہ سارے کا سارا وہ ریویو ہوتا تھا، اور اس طریقے سے پرائم منسٹر خود اس میں دلچسپی لیا کرتی تھی۔ تو ہندوستان کی جتنی ترقی تھی اس زمانے میں، اور آج بھی یہ اس وجہ سے ہے کہ پرائم منسٹر خود جو ہے وہ he is the head of science and technology, and he or she is the head of all the laboratories جیسا، جی اور اسی وجہ سے جو ہندوستان اتنا آگے بڑھ سکا کہ اب ہر چیز میں ہم خود مکتفی ہیں۔ کسی زمانے میں باہر سے جو ہے غلہ منگوایا جاتا تھا، اور دوسرے لوگ جو ہے وہ بھیک کے طریقے سے جو ہے چیزیں دیا کرتے تھے، لیکن اب ہم ہر چیز میں اتنے خود مکتفی ہیں، ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، ہم لوگوں کو دے رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے صاحب، جیسا آپ نے فرمایا کہ ایکس آفیشیو وہاں کا چیئرمین ہوتا ہے لیبارٹریز کا، پرائم منسٹر ان جنرل اکارڈنگ کانسٹیٹیوشن۔ آپ نے کون سے پرائم منسٹر کا دور دیکھا جس میں زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہوئی؟ آپ کیا؟ میرے زمانے میں مسز گاندھی تھیں، جی 81 کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اس کا مسز گاندھی کا انتقال جب ہوا، اساسینیشن جب ہوا، جی اس کے بعد جو ہے راہل گاندھی جو ہے صبح راجیو گاندھی، جی پھر میں راجیو گاندھی کے ساتھ بھی رہا، ان کا تقریباً وہی پالیسی تھی جو ان کی مدر کی تھی، جی اور اس طریقے سے انہوں نے اس پروگرام کو کنٹینیو رکھا۔ اور سب میں بڑی چیز یہ تھی کہ ہم نے نہ صرف ہندوستان کو پانی کی حد تک اور دوسری چیزوں کے ساتھ خود مکتفی کر دیا، بلکہ ہماری ٹیکنالوجی جو ہے بالکل، ہم اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیوپانٹ اور دوسرے اور جو ادارے تھے ان کے مقابلے میں بہت چیپ ریٹ سے جو ہے تھائی لینڈ اور ویتنام اور جس طرح ساؤتھ ایشین کنٹریز تھے وہاں پر جی
ہماری ٹیکنالوجی جاتی تھی وہاں پر، اور کئی ہم نے ڈیسلینیشن پلانٹس قائم کیے. اس طریقے سے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ جو ریلیشنس ہیں انڈیا کے جو ہے وہ ٹیکنالوجیکل ریلیشنس اس طریقے سے آگے بڑھنے لگے. اور خصوصاً بعض ٹیکنالوجیز کے متعلق میں کہنا چاہوں گا کہ چائنا کے پاس بھی وہ ساری چیزیں نہیں تھیں جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، جی اور جس پر ہم کو بڑا غرور ہے اور جو ہے ناز ہے کہ جو ہے ہم ہندوستان میں اس حد تک ہم نے ترقی کی ہے جو ہے سب. جی تو دوستوں، جیسا کہ صاحب نے فرمایا کہ مسز گاندھی کا دور اور پھر راجیو گاندھی کا دور تھا، اس میں زیادہ سے زیادہ پی وی نرسمہا راؤ کا بھی دور تھا. جی نرسمہا راؤ صاحب کا بھی دور تھا جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ ڈیولپ کیا گیا. اور اگلا سوال لطیف صاحب سے ہوگا کہ باوجود اس کے ہم گزشتہ اگر 3 یا 4 صدی یا 2 صدی کی بات کریں تو ہندوستان یا پھر مسلم سائنسداں ابھر کر زیادہ نہیں دکھنے میں آئے ہماری نظر میں ان جنرل. آپ کیا سوچتے ہیں، اور آج کے جو جنریشن ہے کیا یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اتنا آگے بڑھ رہا ہے؟ یہ 2 الگ الگ سوالات ہیں. سب سے پہلے 3-4 صدی میں کیوں زیادہ نام انڈین سائنٹسٹ یا مسلم سائنٹسٹ کے ابھر کے کیوں نہیں آئے؟ میں لطیف صاحب سے جاننا چاہوں گا. جیسا میں نے پہلے اپنی گفتگو میں بتایا کہ ہماری جو کریکولم یا جو ٹیکسٹ بک ڈیزائن کی گئی وہ برٹشوں نے ڈیزائن کی تھی، جس کی وجہ سے یہ سائنسدانوں کے نام کتابوں میں نہیں درج کیے گئے. الحمدللہ یہ کارروائی ہو رہی ہے ہندوستان میں بھی، ابھی ٹیکسٹ بکس اور اس کو ریویو ہو رہا ہے تاکہ یہ سائنسدانوں کے نام اس میں انکلوڈ کیے جائیں. جی اور ہمارے طرف سے خاص طور سے مسلم سائنسدانوں کے نام کے لیے ہم بہت زیادہ، کیونکہ میں نے جو ہے کم سے کم 140 کے اوپر لیکچرز ڈیفرنٹ کالجز، یونیورسٹیز، یہاں تک کہ سمر کیمپس بچوں کے جو ہوتے ہیں جی اس میں بھی دیتا ہوں کہ مسلم سائنسدانوں کا رول کیا رہا اور ان کا کنٹریبیوشن کیا رہا. اسی طریقے سے ہم اس کا ایک ایگزیبیشن ہے ہمارا جو ٹریول ایگزیبیشن ہے جو ہندوستان کے کئی جگہوں پہ لگا چکے ہیں، جیسا انڈین اسلامک کلچر سینٹر، ہائی ٹیک سٹی. ابھی لاسٹ ایگزیبیشن ہم دسمبر میں کیے تھے، 15 دن کے لیے کیرلا میں لگائے تھے جہاں پر مسلم سائنسدانوں کے بارے میں. جی اس کے علاوہ ہم جو ہے بچوں میں مسلم سائنسدانوں کے نام یاد دلانے کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش شروع کیے ہیں. جو بچے جو ہے کتاب پہ ہمیشہ بکس پہ لیبلز لگاتے ہیں. لیبلز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس پہ اپنا نام لکھتا ہے نوٹ بک کے اوپر، اور اپنے اسکول کا نام لکھتا ہے، سبجیکٹ کا نام لکھتا ہے، اور کلاس جو ہے وہ. تو ہم لوگ نے ایک کوشش کی کہ ایسے بچے اس طریقے کے کیریکٹرز لگاتے ہیں جو فرکشن یا جو کیریکٹرز زندگی میں اویل، جیسا اسپائڈر مین ہے، ہی مین ہے، یا WWF ریسلرز کے ہے، اس طریقے کے جو ہے بچے لیبلز لگاتے ہیں اپنے کتابوں پہ. تو اس سے کوئی زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا اگر ان سائنسدانوں کے نام، چاہے وہ ہندوستانی سائنسداں ہوں یا پھر مسلم سائنسداں ہوں، ان کے لیبلز اگر لگائیں تو ان کو بھی بچوں کو ضرور ذہن میں بیٹھے گا. جیسا کہ ہم نے بھی جب تعلیم حاصل کی، جب ہم ایلیمنٹری ایجوکیشن حاصل کر رہے تو واقعی میں بہت افسوس ہوتا تھا اور یہ غم بھی ہوتا تھا کہ جب ہم کورسز کی کتابیں پڑھتے اس میں گیلیلیو، ایڈیسن اور آئنسٹائن کے ہی نام پڑھنے کو ملتے، کوئی ہندو نام یا مسلم نام وہاں پر نہیں ہوتا. تو ہمارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی تو کہ شاید ہمارے پاس سے کوئی سائنسداں ہی نہ ہو. جب ہم گریجویشن لیول پر آئے تب جا کر کے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں نے بھی کتنا کنٹریبیوشن کیا. میں تقی خان صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ کیا وجہ ہے 2-3 صدی سے کوئی ابھر کے مسلم یا انڈین سائنٹسٹ کا نام نہیں آیا؟ آپ کیا نظریہ اس پہ کیا ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے. آپ دیکھیے جی یہ کہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ورک جو ہے صاحب ویسا تو نہیں ہے، جی لیکن جنرل لیول آف پبلیکیشن اور جو ہے اسٹینڈرڈ آف پبلیکیشن کا جہاں تک تعلق ہے، آپ اٹھا کر دیکھیے جتنے جرنلس ہیں اور گوگل ہے یا یوٹیوب پر، اور اس پہ سارے یہ انفارمیشن جمع ہے، اور مسلمانوں کا کافی کام ہے اس میں. میرے خود تقریباً کوئی 500 یا 600 پیپرس ہیں اس کے اندر جو بہت ہی اسٹینڈرڈ اور آج تک لوگ اس کو ریفر کرتے ہیں اس میں. ہو سکتا ہے ایسا وجہ یہ ہے کہ میڈیا زیادہ تر ان علمی باتوں کو شاید نظر میں رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے نہیں لے کر آ رہا ہے. ایک چیز ہے جی، آپ جی فرمائیے. یہ ہے کہ میں نے بہت پہلے ایک پروگرام شروع کیا تھا، میں اپنی خود کی گاڑی میں جی سائنس کے کچھ تجربات جو ہے وہ بچوں کو لے جا کر چھوٹے چھوٹے اسکولوں میں بتایا کرتا تھا اس میں اندر. جی
یہ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ بچوں میں سائنس کی سے دلچسپی پیدا ہو. اس کے لیے ان کو جو ہے ان کو ایکسپیریمنٹس وغیرہ بتائے جائیں سائنس کے, اور ایسے موبائل لیبارٹریز ہوں, اور ویسے مدارس جہاں افورڈ نہیں کر سکتے جی جو وہ یہ خرم صاحب وغیرہ کام کر رہے ہیں اس سلسلے جی. میں. لطیف صاحب آپ کی جو ادارہ ہے جس سے آپ اٹیچ ہے, وہ لوگ بھی ایک گاڑی تیار کیے ہیں جو ہر اسکول کو جاتی ہے, اور وہ پریکٹیکل جو لیبارٹری کی چیزیں بتاتی ہے. جی کیا سوچ کے آپ لوگوں نے شروع کیا اور کتنا سکسیسفل رہا یہ پروگرام؟ تو بڑا سکسیسفل رہا, کیونکہ ہم لوگ نے جو دیکھا کہ جو ابن سینا الرازی جو پڑھنے کا دور تھا, آج ہمارا جو ہے روٹ لرننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کسی بھی سبجیکٹ کو میمورائز کیا جاتا ہے یا اس کو بار بار پڑھا کر یاد دلایا جاتا ہے. سائنس کو بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے, جبکہ سائنس اس طریقے کی چیز نہیں ہے. سائنس آپ کا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے تک میں آپ کا سائنس ہے. یہاں تک کہ میں آپ سے جو گفتگو کر رہا ہوں یہ بھی سائنس ہے. تو یہ بچوں کو ہم آؤٹ آف دا باکس یا کلاس روم ٹیچنگ کٹ سے ہٹ کے سائنس پڑھانے کی کوشش نہیں کیے لاسٹ 30 یا 40 سالوں کی یا 50 سالوں سے, جس میں ہم وہ اس طریقے کے سائنسدان جیسے تقی خان صاحب نے کہا کہ سائنس میں ہندوستان کا بڑا کنٹریبیوشن رہا, اور خاص طور سے مسلم سائنٹسٹ یہاں پر بھی بہت رہے. تقی خان صاحب کے جیسے لوگ ابھی بھی کئی ایسے, ظہیر صاحب ہے جس کا میں نام لینا چاہوں گا. ظہیر صاحب کی کنٹریبیوشن سائنس میں بہت رہی. ظہیر صاحب کی لیبارٹری اور ظہیر صاحب کا اسکول آج جو ہے ظہیر صاحب کے نام سے چلتا ہے. تو ایسے اکیڈمیز اور ایسے مسلم سائنٹسٹ یہاں پر بھی پیدا ہوئے, لیکن جو لیول اور جو کوالٹی میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ. اور ہمارا دوسرا انٹینشن ہمیشہ یہ رہا کہ انجینئر ڈاکٹر جو ہے سائنٹسٹ بنانا ہم کسی بچے کو نہیں چاہے, جس کی وجہ سے بھی یہ ایک چیزیں ہیں. ہماری موبائل سائنس لیبارٹری تو جو ہے اسکولس میں جا کے جو کتاب میں پڑھتے ہیں وہ, اگر ہائیڈروجن پڑھتے ہیں تو ہم ہائیڈروجن گیس بتاتے ہیں ان کو, آکسیجن پڑھتے ہیں تو پھر آکسیجن گیس بتاتے ہیں. جب یعنی کہ وہ بچے الیکٹرو میگنیٹزم ہے تو وہ جنریٹر پڑھتے ہیں, تو ویسے ہی سائنس ایکسپیریمنٹس ہم بتاتے ہیں, جس میں بہت احمد کمال صاحب بچوں میں یہ دلچسپی کا ایک سبب بن رہا ہے. میں وقت کی کمی ہے, آخری سوال میں تقی خان صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا لطیف صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ ہم انجینئر یا ڈاکٹر ہی بننا چاہتے ہیں یا پھر وکالت وغیرہ کرنا چاہتے ہیں. تقی خان صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں یا پھر گزشتہ 1-2-3 دہائیں پہلے سے سائنسداں بننے کا رجحان کیا ہندوستان میں کم ہو گیا ہے بچوں میں؟ اگر ہو گیا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہے, کیا آپ محسوس کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات جو ہے وہ معاشی وجوہات ہیں. اب آپ دیکھیے اس وقت کامرس میں اور جو ہے بزنس ایڈمنسٹریشن میں اور بزنس ایڈمنسٹریشن کے مختلف جو برانچز ہیں جی, وہاں پر امیجیٹلی جو ہے ان کو جاب مل جاتا ہے, اور جو ریمونریشن وہ وہاں پر ملتا ہے وہ ریمونریشن جو ہے دوسری جگہوں پر سائنس میں یا ایسے اور لیبارٹریز میں جو ہے ان کو اتنا نہیں دیا جاتا. تو اس طریقے سے یہ ایک اکنامک ریس ہے اس میں. جی, تو اس میں حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ اس میں لوگوں کی وہ کرے, اس کو جو ہے سو انسینٹیوز دے لوگوں کو جو ہے اس کے سائنس کی طرف آنے کے لیے. جی, جیسا ہمارے فارمر پریسیڈنٹ APJ عبدالکلام صاحب, انہوں نے زندگی بھر شادی ہی نہیں کی اور اپنا تمام سرمایہ جو ہے وہ انہی چیزوں میں لگاتے چلے گئے. تو اس حد تک جانے کے بعد ریکگنیشن ملتا ہے. کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں صاحب, کیا جیسا کہ آپ نے شروعات میں عرض کیا تھا ہندوستان تو پروموٹ کرتا ہے سائنسدانوں کو, لیکن پھر یہ معاشیت کا تو مسئلہ آ جاتا ہے, تو وہ وہاں پر بھی کیا پروموشن ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ خان صاحب جی, میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ جو پیسہ وغیرہ دیا جاتا ہے ان کاموں کے لیے جو نئے سائنسداں ہوتے ہیں. نہیں, ویسے تو ریسرچ گرانٹس وغیرہ تو مل رہی ہیں اس میں, لیکن اس وقت جو کامرس اور بزنس میں جو اٹریکشن ہے جی, وہ لوگ جو ہے پیسے کی وجہ سے وہاں پر چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ٹائم انویسٹمنٹ ہے جس کی وجہ سے زیادہ. کیا لطیف صاحب آخری بات کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ کیوں سائنسداں ہمارے بچوں میں وہ جستجو نہیں رہی ہے آج؟ جی, یہ بات صحیح ہے کہ سائنسدان, کیونکہ آپ جیسے بتائے کامرس اور جو ہے بزنس اکنامکس میں جو ہے بچے زیادہ پیسے بناتے ہیں اور پیسے ملتے ہیں. یہاں تک کہ میں تعجب کیا کہ انڈین اسکول آف بزنس میں ہمارا موبائل سائنس لیب جو ہے اوارڈڈ ہے انڈین اسکول آف بزنس سے 750 پروجیکٹس میں جو ہے
वन ऑफ द इनोवेटिव सोशल वेंचर प्रोजेक्ट्स मिला। तो मैं जब बच्चों की लिस्ट देख रहा था जो वहाँ पर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100 में से 70 बच्चे जो है IITians है, यानी कि IIT से वो लोग जो है या तो मैकेनिकल इंजीनियर वो है, लेकिन वो काम कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर में। इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर्स में पैसा ज़्यादा है वो लोगों को, और जो है रेम्यूनरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम रिसर्च के ग्रांट्स के अलावा जो है अगर हम साइंसदानों को रिकग्नाइजेशंस और दूसरी चीज़ जो है रेम्यूनरेशन इंक्रीज़ किया जाए, तो मेरे ख्याल से इस फील्ड में भी लोग आना चाहेंगे और कई लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। जी का बहुत अच्छा पॉइंट था। जी, ने कहा कि इतना अट्रैक्टिव बना दिया जाए इसके रेम्यूनरेशन की हद तक जो है कि लोग इस तरफ मुतवज्जह होना शुरू करें फिर। बेशक, और ये जिम्मेदारी होगी हुकूमतों पर, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस किस्म के रेम्यूनरेशंस वगैरह अट्रैक्टिव कर दिए जाए, ताकि हमारा हिंदुस्तान भी वैसे भी डेवलप्ड कंट्री में शुमार तो होने वाला ही है उसका, लेकिन और भी डेवलप्ड कंट्री शुमार हो जाएगा, खासकर साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में। जो गुज़िश्ता अगर हम एक सदी 2 सदी की जैसे हमने बात की, उससे पहले की जो सदियां गुजरी है, तो बहुत लोग जानते हैं हिंदू साइंसदान भी काफ़ी थे और मुस्लिम साइंसदान भी थे जिन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काफ़ी हद तक काम किया है। मज़ीद इस किस्म के हम प्रोग्राम पेश करते रहेंगे दोस्तों। अब वक्त पहुँच रहा है प्रोग्राम के अख्तिताम का, इस उम्मीद के साथ कि अगले पीर को मैं एक नए गेस्ट के साथ नए उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा। उससे पहले मुझ पर वाजिब है हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करूं। खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, लतीफ़ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नेक्स्ट मंडे तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक नए गेस्ट के साथ नए उन्वान पर। तब तक के लिए नज़रियात की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।